नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अन्नहल आयत नंबर 19। पहले बामानी तर्जमा। वल्लाहु और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यालमु जानता है, मा जो तुसिर्रूना तुम छुपाते हो, फमा और जो तुअलिनून तुम ज़ाहिर करते हो। आयत नंबर 20। वल्लज़ीना और वो लोग यदूना जो पुकारते हैं, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा अल्लाह के सिवा, ला यख्लुकूना नहीं वो पैदा कर सकते, शैयम वहुम कोई चीज़ भी जबकि वो युखलकून खुद पैदा किए गए हैं। आयत नंबर 21। अमवातुन वो मुर्दा हैं, गैरो अहयाइम ज़िंदा नहीं हैं, वमा यशउरूना और नहीं वो शऊर रखते, नहीं वो समझते, अय्याना युबअसून अय्याना के कब, युबअसून वो दोबारा उठाए जाएंगे। आयत नंबर 22। इलाहुकुम तुम्हारा माबूद, इलाहुम वाहिद एक ही माबूद है, फल्लदीना चुनाचे वो लोग जो ला युमिनूना नहीं ईमान लाते, बिल आखिरते आखरत के साथ, कुलूबुहुम उनके दिल ही, मुनकिरतुम इनकारी हैं तौहीद से, वहुम मुस्तकबिरून और वो तकब्बुर करते हैं। आयत नंबर 23। ला जरमा यकीनन अन्नल्लाह बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यालमु जानता है, मा जो युसिर्रूना वो छुपाते हैं, वमा और जो युअलिनून वो ज़ाहिर करते हैं। इन्नहु बिलाशुबा वो यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन नहीं पसंद करते, नहीं मोहब्बत करते तकब्बर करने वालों के साथ। आयत नंबर 24। वाइज़ा और जब, कीला कहा जाता है, लहुम माज़ा उनसे कि क्या है, अनज़ल रब्बुकुम जो नाज़िल किया है, रब्बुकुम तुम्हारे रब ने, कालू तो वो कहते हैं, असातीरुल अव्वलीन बातिल दास्तानें पहले लोगों की, झूठी कहानियाँ पहले लोगों की। आयत नंबर 25। लियहमिलू ताकि वो उठाए, औज़ारहुम अपने बोझ, कामिलतुन यौमल क़ियामते पूरे के पूरे क़यामत के दिन, वमिन औज़ारिल्लज़ीना और कुछ बोझ उन लोगों के भी, युज़िल्लूनहुम जिनको वो गुमराह करते हैं, बगैर इल्म के, अला ख़बरदार आगाह रहो, सा बुरा है, माँ जो याज़रून वो बोझ उठा रहे हैं। अब मुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 19। वल्लाहु यालमु मा तुसिर्रूना वमा तुअलिनून और अल्लाह जानता है जो तुम छुपाते हो और जो तुम ज़ाहिर करते हो। इसके मुताबिक वो क़यामत वाले दिन जज़ा और सज़ा देगा। नेक को नेकी की जज़ा मिलेगी और बद को उसकी बदी की जज़ा मिलेगी, सज़ा मिलेगी। आयत नंबर 20। वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि और वो लोग जिनको अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, ला यख्लुकून शैयम वहुम युखलकून वो कोई चीज़ तख्लीक नहीं कर सकते, कोई चीज़ पैदा नहीं कर सकते, जबकि वहुम युखलकून जबकि वो ख़ुद तख्लीक किए गए हैं, ख़ुद पैदा किए गए हैं। इस आयत में मज़ीद वजाहत है, यानी सिफ़त कमाल यानी खालिकियत की नफ़ी के साथ सिफ़त नुकसान यानी कमी यानी मखलूक होने का असबात बखलाफ आयत
افمن یخلق کمن لا یخلق کہ کیونکہ اس میں صرف کمال کی نفی کی گئی ہے۔ آیت نمبر 21 اموات وہ مردے ہیں، غیر احیاء وہ زندہ نہیں ہیں، وہ مردے ہیں وہ زندہ نہیں ہیں۔ اس آیت میں مردہ سے مراد فوت شدہ صالح اور غیر صالح لوگ ہیں، نیک اور بد لوگ ہیں جن کی یہ مشرک لوگ عبادت کرتے تھے، کیونکہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا جس کا ان کو شعور نہیں، جمادات کی بجائے ذی عقل جانداروں، انسانوں اور جنوں خواہ صالح ہوں یا غیر صالح ہوں ہی پر صادق آ سکتا ہے۔ ان کو صرف مردہ ہی نہیں کہا بلکہ مزید وضاحت فرما دی کہ وہ زندہ نہیں ہیں، امواتن وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ اس سے قبر پرستوں کا بھی دو طرح سے واضح رد ہو جاتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ قبروں میں مدفون مردہ نہیں زندہ ہیں اور ہم زندوں کو ہی پکارتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ موت وارد ہونے کے بعد دنیاوی زندگی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، نہ دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی باقی رہتا ہے۔ امواتن وہ مردے ہیں، غیر احیاء وہ زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایانا یبعثون اور وہ شعور نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ان سے نفع اور ثواب اور جزا کی توقع کیسی کی جا سکتی ہے؟ آیت نمبر 22 الہکم الہ واحد تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے۔ تمہارا معبود اللہ رب العزت ہے، تمہارا معبود اللہ رب العزت ہے۔ الہکم الہ واحد تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ چنانچہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون ان کے دل انکاری ہیں، منکر ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ یعنی ایک الہ کا ماننا منکرین اور مشرکین کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں سورہ صاد کی آیت نمبر 5 اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سورہ زمر کی آیت نمبر 45 میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اکیلے اللہ کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو منکرین آخرت کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ لا یؤمنون بالآخرۃ جو منکرین آخرت ہیں ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ اور وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اور جب اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا ذکر کیا جاتا ہے اذا ہم یستبشرون تو وہ خوش ہوتے ہیں، چھلانگے لگاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، چنانچہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 23 لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون بلا شبہ یقیناً اللہ جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین بے شک اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ یہ استکبار ان کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے
صحیح اور حق بات کا انکار کر دینا، اور دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھنا۔ کبر کی یہی تعریف حدیث میں بیان ہوئی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 91، یہ کبر اور غرور اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ کبر، تکبر اور غرور اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 91 ہے، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ وہ شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا، جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ آیت نمبر 24، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یعنی اس اعراض اور استہزاء کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ مکذبین، یہ جھوٹ بولنے والے جواب دیتے ہیں، اللہ رب العزت نے تو کچھ نہیں نازل کیا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں پڑھ کر سناتے ہیں وہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، جو کہانیاں کہیں سے سن کر ہمیں بیان کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 25، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ یوم قیامت، روز جزا، قیامت والے دن وہ اپنے کامل بوجھ اٹھائیں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ ان کے بوجھ بھی جن کو وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں۔ الا، وہ جان لو، الا ساء ما یزرون، جان لو برا بوجھ ہے جو وہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی ان کی زبانوں سے یہ بات اللہ رب العزت نے نکلوائی تاکہ وہ اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں، جس طرح کہ حدیث میں ہے، سنن ابی داود کی حدیث نمبر 4609 ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا جو اس کی دعوت پر ہدایت کا رستہ اپنائیں گے، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا، بدعت کی طرف بلایا، شرک کی طرف بلایا، تو اس کو ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھانا پڑے گا جو اس کی دعوت پر گمراہ ہوئے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔